नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में पढ़ा था और उसकी कुदरत की सबसे बड़ी दलील कि अल्लाह ताला हमारी माँओं के पेटों में हमारी सूरतें बनाता है और अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो ज़बरदस्त है और वो हिकमत वाला है। अल्लाह ताला की वो ज़ात है जो कि हर चीज़ पर कुदरत रखती है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस किताब में दो तरह की आयात हैं, एक तो है मुहकिम आयात जिनमें वाज़िह अहकामात हैं और एक है मुतशाबिहात। अब जिन लोगों के दिल में कजी या टेढ़ होता है वो क्या करते हैं कि मुतशाबिहात को लेके बैठ जाते हैं और मुहकिम आयात को एक साइड पे रख देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे ही लोग गुमराह हैं और ऐसे ही लोग फसाद बर्पा करने वाले हैं। लेकिन वो लोग जो अर्रासिखून है, इल्म वाले हैं, वो कहते हैं हम ईमान लाए, सारी की सारी आयात हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं और जो अर्रासिखून है वही इन आयात में से सबक लेते हैं। फिर हम लोगों ने अल्लाह ताला से वो दुआ मांगने का तरीका सीखा जो अल्लाह ताला इल्म हासिल करने के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि हम अल्लाह ताला से वो दुआ मांगें। और वो दुआ ये थी कि ए हमारे परवरदिगार, हदायत देने के बाद हमारे दिलों में टेढ़ ना डालना और हमें अपने हाथ से रहमत अता फरमा, बिलाशुबा तू ही सब कुछ अता करने वाला है। फिर हम लोगों ने अक़ीदा आखिरत के एक बहुत अहम रुकन पे तवज्जो अल्लाह ताला हमारी दिलाते हैं और फरमाते हैं कि उस दिन के आने में कोई शक नहीं और अल्लाह ताला हर किसी को एक एक को जमा करके उस दिन ले आएगा हिसाब किताब, जज़ा और सज़ा के लिए। और अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। फिर हम लोगों ने काफ़रों के बारे में पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन यानी रोज़े आखिरत ना तो उनका कोई माल उन्हें दोज़ख की आग से बचा पाएगा, ना ही उनकी औलाद। जिन माल और औलाद पे ये आज रश करते हैं, रोज़े आखिरत इनके वो कुछ काम ना आएंगी। हमारा आज का सबक आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 15 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदअबी आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। इन लोगों का मामला भी ऐसा ही है जैसे आले फ़िरौन का और इन लोगों का था जो इनसे पहले गुज़र चुके हैं। उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया तो अल्लाह ने इनके गुनाहों के बदले इन्हें धर लिया और अल्लाह सज़ा देने में बड़ा सख्त है। इन दो आयात में अल्लाह ताला ने सब काफिरों को, ख्वाह वो मुशरिकीन थे, यहूद थे, मदीना के यहूद थे, मुनाफिकीन थे, मुशरिकीन थे, मदीना के नसारा थे, कोई भी थे जो इस्लाम के ख़िलाफ़ महासराई पर उतर आए थे, अल्लाह ताला इन सब को मुतनब्बा करते हुए फरमा रहे हैं कि इस्लाम की दुश्मनी से बाज आ जाओ, वरना जिस तरह आले फ़िरौन और कौम आद, समूद वगैरह तबाह व बर्बाद किए जा चुके हैं, तुम्हारा भी वही हशर होने वाला है। इनको भी अल्लाह ताला ने इनके कुफ्र और गुनाहों की पादाश में धर लिया था, अपने सामने ले आए थे हिसाब किताब के लिए और जज़ा और सज़ा देने के लिए, और तुम्हें भी धरेगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने मुसलमान बंदों से दुश्मनी रखने वालों को सज़ा देने में कोई कसर उठा नहीं रखता। अल्लाह ताला बेहतरीन बदला लेने वाला है। आयत नंबर 12। क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिइसल मिहाद। आप इन काफिरों से कह दीजिए कि अनकरीब तुम मग़लूब हो जाओगे और जहन्नुम की तरफ हाँके जाओगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। इस आयत में भी खिताब जो है वह तमाम किस्म के काफिरों से हो रहा है। यहूद मदीना बिलखुसूस इस आयत के मुखातिब हैं। अब
اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی اور اس سے متاثر ہو کر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے درمیان بسنے والے یہود بنو قزیزہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یہود، اسلام قبول کر لو تو عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے۔ لیکن وہ بجائے کہ نصیحت قبول کرے اور ہی شیخی میں آگے اور کہنے لگے، مکہ کے کافر تو جاہل اور فنون جنگ سے آشنا نہیں تھے، جو پٹ گئے، ہم سے پالا پڑا تو سمجھ میں آ جائے گی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پیشن گوئی کی طرح حرف بحرف پورا ہوا، اور تاریخ گواہ ہے کہ سب سے پہلے یہی یہود بنو کنیقہ جلا وطن کیے گئے اور انہوں نے خیبر جا کر دم لیا۔ پھر خیبر میں یہود کی پٹائی ہوئی، تاہم یہود کیونکہ ایک فتنہ انگیز قوم ہے، ان کی شرارتوں کی بنا پر بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہاں سے بھی نکال باہر کیا۔ یاد رہے کہ کافروں کے حق میں یہ پیشن گوئی اس وقت کی گئی جب مسلمان پر ہر طرف خوف و ہراس کی فضا طاری تھی۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی نوزائیدہ ریاست کی بنیاد پڑ چکی تھی، لیکن وہ ہر لحاظ سے کمزور تھے، اور عرب بھر کے مشرکین، یہود اور نصارہ اور منافقین اس ریاست کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور ان سب گروہوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان مسلمانوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرما رہے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان سب کی باری آئے گی اور پریشان نہیں ہونا، اور بالآخر ایسا ہی ہوا اور اسلام کا بول بالا کر دیا گیا۔ آیت نمبر 13، قد کان لکم آیات فی فئتین التقاتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے۔ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھ رہا تھا، مگر اللہ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ اس واقعے میں بھی صاحب نظر لوگوں کے لیے سامان عبرت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے دوبارہ مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان جنگ کا نقشہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان جنگ کا نقشہ بیان فرمایا اور ان سب کافروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں، مسلمان تعداد میں تہائی سے بھی کم تھے، 313، اور یہ معینہ وہی تعداد تھی جو طالوت کے لشکر کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا، جبکہ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی۔ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے قلیل ہونے کے باوجود اپنے تابعداروں کو ہی فتح نصرت عطا فرمائی۔ میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کچھ اس انداز سے کھڑا کیا تھا کہ وہ کافروں کو اپنی اصل تعداد سے دگنے نظر آتے تھے، اور یہ آپ کی ایک جنگی تدبیر تھی۔ اگرچہ مسلمان تعداد، اسلحہ، جنگ اور سامان خوراک ہر لحاظ سے کافروں کے مقابلے میں کمزور تھے، تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید سے مسلمانوں کی مدد کر کے انہیں شاندار فتح عطا فرمائی اور مسلمانوں کو سب کفار کے مقابلے میں ایک جیتی جاگتی قوت بنا دیا۔ آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت، جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے ڈھیر سے، خزانوں سے، نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی سے محبت دل فریب بنا دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اشیاء، ان کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر پیدا کر دی گئی ہے، اور یہی چیزیں وہ ہیں جن کی بیسس پر اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتے ہیں۔ انسانوں کی اکثریت اس امتحان میں فیل ہی ہوتی رہی ہے،
ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو بذات خود بری ہو، اور ان سے محبت کرنا بھی ایک فطری عمل ہے، اور فطری امر بھی بذات خود برا نہیں ہوتا۔ اگر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں نہ ڈالی جاتی تو اس دنیا کی رنگینیاں، یہ لہلہاتے کھیت باغات، تہذیب و تمدن کے نظارے کچھ بھی نظر نہ آتا، جس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو یہ چیزیں بذات خود بری ہیں اور نہ ہی ان سے محبت اور ان کا حصول بری چیز ہے۔ بری چیز یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت اور حصول میں اس قدر مگن اور غرق ہو جائے کہ اسے آخرت یاد ہی نہ رہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت موجود ہوتی ہے، وہ انہی چیزوں کو اس طرح سے حاصل کرتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی یاد رہتی ہے اور ان کا بھی غلط استعمال نہیں ہوتا، اور یہی چیزیں انسان کی نجات کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں۔ اسی طرح ہی انسان کو بہتر ٹھکانہ میسر آ سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 15۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آپ لوگوں سے کہیے، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر دوں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں انہیں پاک صاف بیویاں میسر ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں، عورتوں کی محبت، بیٹے، مال، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی، کھیتی، یہ سارا ساز و سامان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سب چیزوں سے کیا بہتر ہے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اور کون سی چیزیں بہتر ہیں؟ وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں ان کے لیے پروردگار کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک چیز پھر وہاں نیک پاک صاف بیویاں میسر ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑھ کر انہیں حاصل ہوگی۔ لہٰذا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا، کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار بھلا اب ہم خوش کیوں نہ ہوں گے جب کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ وہ پوچھیں گے بھلا ان نعمتوں سے بھی افضل کوئی اور نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ نعمت میری رضامندی ہے، اب میں اپنی رضامندی تمہارے نصیب کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے، اور کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا انہیں حاصل ہو جائے گی جنتی لوگوں کو۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔